बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 31 जनवरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, उस हवाले से केस की समाअत जारी है। साबिक़ चीफ जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा हुसैन अहमद अपने दलाइल जारी रखे हुए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ नए इंकशाफात हुए, कुछ नई चीज़ें सामने आई दौरान समाअत, जब ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल में बताया अदालत को कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ जब जो डोजियर लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, खान साहब की तरफ से वो, मैंने गुज़श्ता रात वीलॉग में आपको बताया था कि वो डोजियर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने उसे वसूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आया वो क्यों वसूल करने से इनकार किया गया। तो वो अभी मुझे बताया गया, वो खबर मिली कि क्यों इनकार किया गया। इस पर बात करूँगा। सबसे पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से। ख्वाजा जो साबिक़ चीफ जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील, उन्होंने अपने दलाइल जब देना शुरू किए अदालत के सामने, तो उन्होंने ये कहा कि मुकदमा ये नहीं कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। मुकदमा ये नहीं कि मुलज़मान को छोड़ दिया जाए, बल्कि मुकदमा ये है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। 54 सालों से सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रुकना तो चाहिए। ये जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन अदालत के सामने ये दलाइल दे रहे थे। उन्होंने आज अपने दलाइल में 9 मई के बाद 15 मई को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ISPR की तरफ से, वो एलामिया भी अदालत के सामने पढ़ सुनाया। अदालत के सामने वो सब कुछ उन्होंने पढ़ा। मैं आपको बताता हूँ कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, ये वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का ये कहना था अदालत को। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, ये जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने आज भी ये कहा, आज भी उन्होंने ये कहा, एक सवाल उठाया, आईनी सवाल उठाया, कानूनी सवाल उठाया कि वहाँ पर ट्रायल कोई और करता है मिलिट्री अदालतों में और सज़ा को कन्फर्म कोई और करता है। ये एक अहम सवाल जिसका जवाब बेंच में बैठे हुए दीगर मेंबरान की तरफ से भी कोई नहीं आया। और ये वो सवाल है, आईनी सवाल, जिसकी जो बार बार इस बेंच में उठाया जा रहा है। जस्टिस मुसर्रत हलाली का ये भी कहना था कि 9 मई पर एहतजाज हुआ, दोनों वाक़यात की सिविलियन में क्या फ़र्क है। जो आर्मी पब्लिक स्कूल की में APS यानी पेशावर में जो हमला हुआ और 9 मई जो हुआ, जस्टिस मुसर्रत हलाली का पूछना था कि दोनों वाक़यात में सिविलियन का फ़र्क क्या है। जिस पर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने जवाब दिया, आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, APS वाक़या के बाद 21वीं तरमीम की गई, APS में सारे सिविलियन बच्चे मारे गए। ये जस्टिस मुसर्रत हलाली का कहना था। हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं, ये अहमद हुसैन ख्वाजा का कहना था। 9 मई वालों का ट्रायल हुआ लेकिन मिलिट्री नहीं, इसमें कोई दूसरी राय कि आइन से मुनाफिक कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ये कहना था, जो आइनी बेंच के सरबराह है, उनका ये कहना था। साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का 9 मई पर फ़ौज पाकिस्तान का एलामिया का भी जिक्र हुआ अदालत के अंदर। जब ये एलामिया पढ़ा जा रहा था तो उस वक़्त जो बेंच के मेंबर्स हैं, फाजल जजेस साहिबान, वो उस वक़्त ये देख रहे थे और करवटें भी बदल रहे थे, वो पहलू भी बदल रहे थे। क्या आपको एलामिया पर इतराज़ है? ये अदालत की तरफ से सवाल उठाया गया। मेरा एलामिया पर कोई एतराज़ नहीं, ये ख्वाजा अहमद हुसैन के वकील ने कहा। एलामिया में कहा गया कि 9 मई पर पूरे दायरे में दुख, गम और गुस्सा और दर्द पाया जाता है।
وہ درد کا ذکر کر رہے تھے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد 15 مئی کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اعلامیہ جاری کیا گیا ISPR کی طرف سے، جس میں میجر جنرل، آپ تو لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، احمد شریف نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پورے ادارے میں غم و غصہ، دکھ، درد پایا جاتا ہے۔ کور کمانڈر اجلاس اعلامیہ کے بعد ملٹری ٹرائل میں فیئر ٹرائل کیسے مل سکتا ہے، یہ کور کمانڈر اجلاس کے بعد۔ اچھا آج ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ بھی اکتا عدالت کے سامنے کھلا کہ جب کسی کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو جو وکیل کیا جاتا ہے اس وکیل کی اجازت بھی چیف آف آرمی سٹاف دیتا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی مرضی ہوتی ہے کسی کو وکیل کرنے کی اجازت دے، کسی کو وکیل کرنے کی اجازت نہ دے، یہ چیف آف آرمی سٹاف کی مرضی پر ہوتا ہے۔ یہ بھی عدالت کے سامنے آج یہ بات کھلی ہے۔ جیسے مسرت علالی نے کہا کہ گزشتہ روز بتایا کہ ملٹری ٹرائل فیئر نہیں ہوتا، عدالت کا لطیف کھوسہ کی سیٹ پر بیٹھنے اچھا لطیف کھوسہ صاحب اس وقت سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بولے، انہوں نے کوئی لقمہ دیا، کوئی بات کی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اتنے سینئر کونسل ہیں، آپ روسٹرم پر آئیں، اور عدالت کا کچھ ڈیکورم ہوتا ہے، یہاں پر آ کر اگر بات کرنی ہے تو آپ آ کر بات کریں۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عام شہریوں کو ایسے نظام کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے، میں آرمی ایکٹ رولز میں درج طریقہ کار پڑھ دیتا ہوں، یہ خیر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ یہاں پر جسٹس اسد اظہر رضوی نے جو کل کچھ اور کہہ رہے تھے، آج انہوں نے کچھ اور کہا۔ انہوں نے آج یہ کہا کہ یہ بتایا جائے، خواجہ احمد حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہ خواجہ صاحب ہم روزانہ سنتے ہیں کہ 10، 5، 15، 20 جوان شہید ہو رہے ہیں، افیسر شہید ہو رہے ہیں، کوئی باہر سے آ کر ان پر حملہ نہیں کر رہا، یہ سویلین اور فوجیوں کی لڑائی ہے۔ یہ بتایا جائے کہ کیا یہ جو سویلین کا کیس ATC میں چلے گا؟ پھر یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ یہاں پر مکتی بانی نہیں ہے، ملک کے اس وقت 2.5 صوبے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، 2.5 صوبے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں یہ کہاں سے آتے ہیں دہشت گرد؟ جو پکڑے جاتے ہیں ان کا کیس کہاں چلے گا؟ ان کا کیس کیا ATC میں چلے گا، سول عدالتوں میں چلے گا؟ ان کا ٹرائل کیا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا؟ 2D1D یہ جو شک ہے نا، اسد اظہر رضوی بنیادی طور پر یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ 2D1D کو اگر ختم کر دیا جائے، 2D1D کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہ جو دہشت گرد آتے ہیں ملک کے اندر، یہ جو اٹیک کرتے ہیں، ان کا کیس پھر کہاں چلے گا؟ ان کا کیس کیا سول عدالتوں میں چلے گا؟ جس پر خواجہ احمد حسین نے عدالت کو یہ جواب دیا کہ ہم نے یہ کیس بریٹن سے لایا ہے، ہم نے یہ نظام بریٹن سے لایا ہے۔ آج برطانیہ میں اگر فوجی عدالتوں میں کسی فوجی کا بھی ٹرائل ہوتا ہے، اگر برطانیہ کی فوجی عدالتوں میں اگر کسی فوجی کا بھی ٹرائل ہوتا ہے تو فوجی عدالت جو ہے وہ سویلین سے ججز مانگتی ہے، وہ وہاں ٹرائل کرتا ہے سویلین۔ لیکن ہمارے ملک میں جو ملٹری عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہوتا ہے، یہاں پر جس کا ٹرائل ہوتا ہے اس کو وکیل کرنے کے لیے بھی چیف آف آرمی سٹاف سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف اگر کہے کہ اس کو وکیل کر کے دیا جائے تو وہ وکیل ہو جاتا ہے۔ اچھا چیف آف آرمی سٹاف یہ نہیں کہ جس کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ اپنی مرضی سے وکیل کرے، بلکہ چیف آف آرمی سٹاف کے آگے وہ درخواست کرے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف کی مرضی ہے کہ کوئی اسے وکیل دے دے کہ یہ وکیل ہے آپ کا جی، اگر وہ اجازت نہ دے تو وہاں پر آپ وکیل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی عدالت کے سامنے آج ایک نیا عقدہ نئی بات کھلی آج عدالت کے سامنے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں پسند کا وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ خواجہ احمد حسین نے بتایا ہے۔ کیا آپ ملزمان کا مقدمہ یہاں پر لڑ رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں؟ یہ جسٹس مسرت علالی کا مکالمہ تھا ان سے، انہوں نے کہا جی کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں وکیل آرمی چیف کی اجازت سے ملتا ہے، آرمی چیف اجازت نہ دے پسند کا وکیل نہیں ملتا۔ اچھا یہ بات بھی کی گئی عدالت کے سامنے کہ وہاں پر فیصلہ کوئی اور کرتا ہے، ٹرائل کوئی اور کرتا ہے، فیصلہ کوئی اور کرتا ہے اور اسے کنفرم کوئی اور کرتا ہے۔ یہ عدالت کے سامنے آج ساری باتیں رکھی گئی ہے۔ معافی چاہتا ہوں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ اصل میں معاملہ جو ملٹری عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہے نا،
یہ جو جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الحسن کا جو دیا گیا فیصلہ تھا 5 رکنی بینچ کا، یہ فیصلہ یہ جو سماعت ہو رہی ہے یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے، وہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ سیکشن 2D1D جو ہے اس کو بھی کالا دم قرار دیا گیا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن میں جو آج تک کی جو سماعت ہوئی، اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اس میں میری جو آبزرویشن ہے، جو میں کورٹ کو کور کر رہا ہوں، دلائل وکلاء کے سن کر اور ججز کے ریمارکس آبزرویشن سن کر، یہ ضروری نہیں کہ جو ججز جو آبزرویشن دیتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں، فیصلہ اسی کے عین مطابق کا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ سوالات تو ججز اٹھاتے ہیں، آئینی اور قانونی سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن اس میں میں آج کی سماعت تک جو ہوئی، اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الحسن والا ہے وہ فیصلہ برقرار رہے گا، لیکن اس میں سیکشن 2D1D کو بھی ختم کیا گیا تھا، وہ بحال کر دی جائے گی، باقی فیصلہ وہی برقرار رہے گا۔ تو ناظرین، میں نے بات کی تھی کہ ڈوزیئر کے حوالے سے جو چیف عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان کو جو خط لکھا تھا، خط TCS کے ذریعے یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا گیا، اور رجسٹرار نے وہ خط وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ تھرو TCS یا نجی کوریئر کے ذریعے جو چیز ہمیں آتی ہے اتنی ہائی پروفائل، وہ ہم وصول نہیں کرتے، ہم بائی ہینڈ وصول کرتے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء آ کر ہمیں وہ یہاں پر رجسٹرار آفس میں دیتے ہیں تو ہم وہ خط وصول کر لیں گے، لیکن وہ چونکہ انہوں نے تھرو TCS وہ خط بھیجا تھا، اس لیے ہم نے اس کو وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ خط واپس بھیجا گیا۔ تو ناظرین، ایک اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بیگم کو جو سہولیات اڈیالہ جیل میں فراہم کرنے والے کے حوالے سے کیس تھا جسٹس عامر فاروق کے پاس، اس پر انہوں نے ریٹن آرڈر جاری کیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو انہوں نے طلبی کی تھی، اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے انہیں آ کر بتایا کہ ہم ان کی جو سہولیات دی جا رہی تھی وہ جیل مینول رولز کے مطابق وہ بحال کر دی گئی ہیں، ان کی خان صاحب سے ملاقات بھی کروائی جا رہی ہے، اور پھر خان صاحب کے حوالے سے بھی جو خان صاحب کو ان کے اخبارات، ان کے ٹی وی اور دیگر جو سہولیات تھی وہ ان کی بحال کر دی گئی، بلکہ خان صاحب جو ان کا نجی معالج ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ آ کر خان صاحب کا وہاں پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، تمام جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے اس میں۔ لیکن گزشتہ روز جو خان صاحب نے جو ڈوزیئر لکھا تھا، میں نے وہ 349 سب پیجز کا پورا ڈوزیئر پڑھا ہے میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تاریخ لکھ رہا ہے، عمران خان تاریخ لکھ نہیں رہا بلکہ تاریخ عمران خان کو لکھ رہی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، حتمی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تاریخ عمران خان کو لکھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برصغیر سب کنٹیننٹ کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی پالیٹیشین یہاں پر گزرے یا جتنے بھی وہ جو سویلین بالادستی کے لیے جو لوگ جدوجہد کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے، وہ امر تو ہوئے، لیکن فی زمانہ اگر پاکستان کی بات کریں تو عمران خان صاحب نے جس طرح مردانہ وار جبر فاشزم کا مقابلہ کیا، اس کی نظیر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس نے عمران خان صاحب نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا، جو ان کا سیل ہے اس کی بجلی بھی کاٹی گئی، ان کی تمام سہولیات بند کی۔ اچھا، خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے ورزش کرنے نہیں دی گئی۔ خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے ورزش کرنے دی جائے، لیکن انہیں ورزش کرنے کے بھی اجازت نہیں تھی۔ تو خان صاحب نے تمام درد کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے سر درد کر رہا ہے، میرا پیٹ درد کر رہا ہے، میری کمر درد کر رہی ہے، مجھے کچھ اور ہو گیا ہے اور میں اسپتال جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، خان صاحب نے یہ شکوہ نہیں کیا۔ خان صاحب نے صرف ایک ہی بات کی کہ یار مجھے ورزش کرنے دی جائے، میری جو بنیادی طور پر جو آئین کہتا ہے، میں سابق وزیر اعظم رہا ہوں، جو مجھے میرا آئین سہولیات دینے کا کہتا ہے وہ مجھے دی جائے، وہ مجھے فراہم کی جائے، میں باقی اور کچھ نہیں مانگتا۔ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایسے ویسے ڈٹے کہ بہادری بھی ان پر رشک کر رہی ہے، اور وہ استقامت پہاڑ جو ہے نا، وہ استقامت پہاڑ میں استقامت ہوتی ہے، طوفان باد و بران جو کچھ مرضی آ جائے نا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ تو خان صاحب اس جبر فاشزم کے سامنے
ہمالیہ کی استقامت کے ساتھ ڈٹے اور ہمالیہ بھی ان پر رش کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ چینل آپ کا اپنا چینل، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر کیجیے گا، ٹیلی کا بٹن بھی دبائیے گا۔ میں آپ کے لیے ہمہ وقت دعا گو رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و باد رکھے، سلامت رکھے، خوشیاں آپ کا مقدر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔